अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज अजीज और आज एक मरतबा फिर ईरान के ही हवाले से बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात से खबर है कि ड्रोन हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से उस पे, लेकिन वो इंटरसेप्ट किए हैं उसकी दिफाई निज़ाम ने। और वहाँ बड़ी हलचल है और एक दफ़ा ये खबर आई कि उन पर हमले हुए हैं, फिर उसकी तरदीद आई, फिर उसके बाद दोबारा ये खबर आई कि हमले हुए हैं। तो ईरान की तरफ से इस हवाले से कोई रद्दमल सामने नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ जो शिप्स अमेरिका ने पकड़े थे ईरान के, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। इसमें 22 अफराद का हमला था। वो अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के हवाले कर दिया है। तो ये टॉक फाइट जो मामला चल रहा है और ये कब तक चलेगा, इस पर बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। गहरी नजर है आपकी दिफाई उमूर पर भी और इंटरनेशनल जो वाकयात जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी ये अच्छा एक तबसरा पेश करते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। वालेकुम सलाम। देखिए, आप ये कहते रहे हैं कि अब दोबारा जंग होती आपको नजर नहीं आ रही है। बड़ा वैलिड पॉइंट है ये, और कुछ ना कुछ मतलब उसमें डेवलपमेंट हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जंग अब नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मौसीकी भी जारी है, यानी फायरिंग की शक्ल में या लफ्जी गोलाबारी तो अपनी जगह हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे वाकयात भी हो रहे हैं। अब जैसे ये शिप पकड़ लिया अमेरिका ने, शिप 2 उसके पकड़ लिए फिर छोड़ दिए, उधर मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमले हो गए। क्या आपको नजर आ रहा है किस तरफ जा रहे हैं हालात और वाकयात? देखिए, ये जो जंग हुई है जिसको क्या कहना चाहिए कि ये और इसमें जो आगाज़ हुआ है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है, पावर है, अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी इजराइल है, उन्होंने ईरान पर हमला किया और ईरान के साथ बातचीत हो रही थी। बातचीत के एंड जब वो सारी चीज़ों पर राज़ी हो रहे थे, उन्होंने हमला कर दिया। इसमें जो असल नुक्ता है और जिसको सारी दुनिया इस वक्त समझ रही है कि ये अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इजराइल की वजह से भी नहीं बल्कि नेतन्याहू की वजह से हुआ। और नेतन्याहू जो हैं वो उनके 40 साल पुराना ख्वाब है कि ईरान को सफाया लेसन मिला है। और ये मजाक नहीं है, पहले भी ये कहा था कि जंगें मजाक नहीं होती है, जंगें खौफनाक होती हैं। तो बड़ी ताकत है तो उसकी बड़ाई का मुजाहरा और चीज़ों से होना चाहिए, जंग से होना चाहिए। जंग चीज़ है और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो भी अमेरिका कम नहीं हुआ है और इजराइल का कम नहीं हुआ। जो बात है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि नहीं 60 दिन हो गए हैं, अब हम जो है अमन की तरफ जा रहे हैं और हम जो है सीज फायर और हम जंग की ज़रूरत नहीं है। तो इजराइल में भी किसी न किसी लेवल पर ये रियलाइजेशन है, जो समझदार लोग हैं, कि इस जंग से इजराइल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, उसकी जो कमज़ोरी है और उसका जो साइज़ है वो उसके सामने इजराइल दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। तो ईरान तो 47 साल से इस मौत का सवाल है, बट उनके लिए ज़िंदगी और मौत एक ही चीज़ है एक्चुअली। वो अगर उनके जो रूहानी पेशवा हैं वो अपनी जगह से नहीं हिले, उसने उनको मालूम था कि मेरे ऊपर जो है वो हमला होने वाला है, ड्रोन हमला, लेकिन उसने अपने वक़ार के लिए और अपनी उसके लिए सर्वाइवल के लिए जान दे सकती हैं। उनके साथ लड़ना ज़रा मुश्किल होता है और अमेरिका को भी ये समझ आ गई है। अच्छा, इसमें नेतन्याहू के हवाले से, इसमें सरदार साहब नेतन्याहू के हवाले से आपने कहा कि असल मामला इजराइल का भी नहीं है, नेतन्याहू का है। अब मैं आपसे सवाल अगर ये करूं कि नेतन्याहू थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि वो उनका दौर खत्म हो गया, यानी उनको हटा दिया गया वजीर आजम के ओहदे से। अब आप मुझे बताइए कि नेतन्याहू को जो रिप्लेस करेगा, क्या
امریکہ کا جو رویہ ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا اس کی جو سوچ ہے ایران کے حوالے سے، نئے وزیر اعظم کی فرضی میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، نیتن یاہو کو اگر کوئی ریپلیس کرتا ہے تو وہ کیا ایران کے لیے کوئی فیوریبل اس کا سوچ ہوگی یا اس کا رویہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایران اور اسرائیل کی جو کشمکش ہے ریٹی 9 سے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل یا جو دوسرے لوگ ہیں، ایران has consistently been threaten کرتا رہا اسرائیل کو، اور یہ کہتا رہا کہ میں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا. اسرائیل کا بھی یہ ہمیشہ سے تھا کہ وہ نہ صرف ایران کو بلکہ ساری مسلم دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹائے گا اور گریٹر اسرائیل بنائے گا. تو یہ جو بات ہے کہ جی نیتن یاہو کا ریپلیسمنٹ ہو جائے، تو اس وقت جو نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جو کارروائی کی ہے، امریکہ کو جو اس میں وہ پرسیو کر کے سامنے جنگ میں شامل کیا ہے، تو 92% اسرائیلی اس کے حامی تھے. اب تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل کے لوگوں کے لیے نیتن یاہو نے گزشتہ 25 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں ایران کو اپنا سب سے بڑا خطرہ اپنے لیے بنائے رکھا، اور یہ اسی چیز کو وہ کرتے رہے ہیں. میرا سوال تو صرف یہی ہے نا سر آپ سے، اور ایکسٹریمزم جو میرا سوال یہی ہے آپ دوسرا نہیں سر، میرا سوال یہی ہے کہ کیا نیتن یاہو کی جگہ کوئی دوسرا آتا ہے XYZ، کیا وہ اس کا رویہ ایران کے لیے بہتر ہوگا یا ویسا ہی رویہ ہوگا جیسا نیتن یاہو کا ہے؟ دیکھیے نیتن یاہو کی جو پالیسیاں، انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں ہم جو الیکشن لڑیں گے وہ نیتن یاہو کے خلاف لڑیں گے، اس میں سابق وزراء اعظم بھی ہیں. تو اس بات کا تو امکان نہیں ہے کہ اسرائیل میں کوئی بہت بڑا ڈرامیٹک چینج آ جائے شخصیتوں کا، ریکنسلیٹری انوائرمنٹ میں جائے. اس کا تو وہ از این ایکسٹریم ایگزامپل، اس سے تو جو بھی ہوگا کمی. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اپنا سارا بدل، میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پرائز ملا تھا اور اس کو بعد میں انہوں نے مار دیا تھا، اور یاسر عرفات کو بھی مار دیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں جن کا گزارا کانفلکٹ پہ ہو رہا ہے، وہ تو جاری رکھیں گے. تو جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اگر اسرائیل میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ، میچور پولیٹیکل لیڈرشپ سامنے آئے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ریجن کے ملکوں سے لڑائی کر کے امریکہ کی حمایت پر کب تک زندہ رہے گی. یہ ایک بنیادی بات ہے. اگر کل جو ہے دوسرے ملک بھی ان کی طرح طاقتور ہو جائیں، جیسے ایران نے اپنے میزائل سسٹم سے اور اپنے ڈرون سسٹم سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہٹ نہ کر سکے. تو یہ بات صحیح ہے کہ امن جو ہے وہ جنگ سے 1,00,000 گنا بہتر ہے. اسرائیل جو ہے اس کو امن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، تو اس کو امن کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ عرب دشمنی اور پھر مسلم دشمنی اور پھر ریجنل دشمنی، یہ سب باتیں میرے خیال سے اچھا ایک تو آنا چاہیے. ایک اور سوال، آپ یہ اکثر کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اسرائیل کی پالیسی کو ٹوک کر رہا ہے اور ایک دوسرے سے وہ جڑے ہوئے ہیں، یقیناً جڑے ہوئے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان کوئی ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے کوئی ملک کہ بھائی آپ معاملات سیٹل کریں، تھوڑا سا آپ اپنی پالیسیوں کو تھوڑا سا نرم کریں اور ایران اپنی پالیسیوں کو نرم کرے؟ کوئی ایسی بات متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان پاکستان کروا سکتا ہے یا کوئی دوسرا ملک کروا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو ایران کے ساتھ اگر کوئی ملک بات کرا سکتا ہے تو وہ میرے خیال سے قطر ہے، اور دوسرا جو ملک ہے وہ ہے ٹرکی، جو ایران کے ساتھ رابطے میں ہے، ایران کے ساتھ کافی چیزوں کے اوپر اس کا انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور وہ جو ہے تو، لیکن ابھی اس وقت تو ماحول نہیں ہے کہ جو دیکھو نا، جنگ جو ہے
وہ عرب امارات کے اور ایران کے درمیان نہیں ہے، وہ جو ایران کی طرف سے جارحانہ یا سخت جو رویہ ہے یو اے ای کی طرف وہ اس کے اسرائیلی اتحادی ہونے کی وجہ سے، تو اس کا جو اسرائیل کے ساتھ اتحاد ہے وہ ایران کے لوگ جو ہے وہ اس کو کسی طرح سے بھی ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم نے ڈرونوں نے مارے، کوئی ضروری نہیں ہے، ایران سے خبر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ایران نے واقعی کوئی میزائل یا ڈرون جو ہے وہ یو اے ای کے اوپر مارا ہے یا نہیں مارا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ دیر از اے ڈویژن ان عرب کنٹریز ایز ویل، کیونکہ اب یہ نئی شیپ جو نکلے گی جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں ایک اور اہم سوال آپ سے کر لوں سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ متحدہ عرب امارات اتحادی ہے اسرائیل کا، اس لیے ابھی کوئی اس سے بات چیت کا امکان نہیں ہے یا بات نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو سب سے بڑا سپورٹر ہے خطے میں اسرائیل کا، اس سے ایران ٹاکس کر رہا ہے، تو متحدہ عرب امارات سے ٹاکس کیوں نہیں اس وقت ہو سکتی؟ کیونکہ یہاں خطے میں امن بھی تو لازمی ہے، اگر یہی ٹرینڈ فیوچر میں بھی رہتا ہے تو پھر خطہ تو انسٹیبل رہے گا فیوچر میں بھی۔ نہیں دیکھیے، ایک تو بات سمجھ لیجئے کہ جو متحدہ جو یو اے ای ہے، متحدہ عرب امارات جو ہے وہ کوئی جنگجو قسم کی قوم نہیں ہے، وہ تو بزنس لائک لوگ ہیں، اور ان کا ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ ہم جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ لڑائی نہیں کسی سے چاہتے، لیکن ہم لڑائی کے کراس فائر میں، ایکچولی یوں سمجھنا چاہیے کہ یو اے ای آیا ہے کراس فائر میں، اور یو اے ای اس سے پہلے اس کراس فائر میں آنے سے پہلے دے ہیو فالن آؤٹ وتھ سعودی عربیہ اور یمن میں، تو ایران کے ساتھ ڈبل کانفلکٹ ہو گیا کہ یمن میں بھی جو عرب امارات ہے ان کا جو سپورٹ بیس ہے پہلے سعودی عرب کے ساتھ مل کے تھا، تاکہ عرب کنٹری سارے اکٹھے مل کے کر رہے تھے، اب انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو ان کے جو عرب کنٹریز ہیں آپس میں اپنے معاملات کریں، اس میں عمان بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے، بحرین کر سکتا ہے، اور قطر تو کر ہی سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ یو اے ای کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا سمجھتی ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی سپورٹ سے وہ مڈل ایسٹ میں کوئی نئی بڑی پاور بن جائیں گے، یا وہ سعودی عرب کو ریپلیس کر دیں گے، یا وہ پاکستان کو ریپلیس کر دیں گے؟ ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو، لیکن بہرحال سوچنے میں کیا ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں، پیسے ان کے پاس ہیں بہت، نہیں انہوں نے اوپیک سے بھی علیحدہ ہو گئے، تو یو اے ای از شوئنگ، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی ٹائم لگے گا۔ یو اے ای کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے میں صدیاں لگیں گی، تو صدیاں یہ صدیوں کے لیے لڑائی کس بات پہ؟ اس میں جو آپ نے بات کی، بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ یو اے ای ممکن ہے طور پر اس خطے کی سپر پاور بننا چاہتا ہو امریکہ کی مدد سے اور اسرائیل کی مدد سے، عربوں کی یہ سپر پاور بننا چاہتا ہے، سعودی عرب سے بھی اس کا ایک کلیش ہے، اور اب ایران سے بھی تو براہ راست ہو گیا۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیوچر میں انہی خطوط پر سوچے گا، یا اس میں کوئی گنجائش ہے ٹاکس کی؟ آپ نے ترکیہ کا نام لیا، آپ نے قطر کا نام لیا، آپ نے عمان کا نام لیا کہ یہ ممالک بیچ میں پڑیں تو کوئی معاملہ بہتر ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں پڑھ رہے پھر یہ ممالک؟ ان کو آگے بڑھنا چاہیے نا، کہ اگر خطے میں سلامتی اور امن چاہیے تو۔ دیکھیے، اس خطے میں اس وقت طے یہ چیز کرے گی کہ امریکہ کا یہاں سے انخلا ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ امریکہ جب تک اس خطے میں ملٹریلی موجود رہے گا، اس خطے میں استحکام نہیں آ سکتا، چونکہ یہ واضح طور پر اب دو حصوں میں بٹتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے مڈل ایسٹ بھی، اور کچھ لوگ ایران کے ساتھ ہوں گے، سعودی عرب جو ہے وہ بھی تھوڑا بیک سٹیپ لے رہا ہے، وہ امریکہ کا
بالکل مکمل اتحادی بن کر کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایسی کوئی خفیہ پاور نہیں ہے کہ وہ یو اے ای کو یا کسی اور ملک کو بڑا بنا سکے. اسرائیل کے پڑوسیوں میں کوئی بھی ایسا ملک تک ہم ملا نہیں. بہت سی جبکہ کنٹری ان کا جرمنی کے ساتھ ابھی تک لڑائی چل رہی ہے اور جرمن کہتے ہیں چلو ہم طرح سوچتے ہیں. تو یہ دیکھیے نا، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس ریجن میں امریکہ جب اس ریجن سے جا رہا ہے تو وہ اپنی جگہ اسرائیل کو چھوڑ رہا ہے. تو اگر یو اے ای یہ سوچ رہا ہے کہ اسرائیل اور وہ مل کے کوئی بڑی سپر پاور بن جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیونکہ ابھی اس ریجن میں جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں، چاہے وہ چائنا ہو یا روس ہو، روس کا کافی بڑا انفلوئنس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ یورپ کے سے زیادہ یوریشیا کی طرف جو ہے وہ رشیا کی پالیسی ہے. اور اس کی بیسک پالیسی کیا ہے کہ مسلمان کنٹریز کو سپورٹ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو امریکہ سے کاٹو. یہ رشیا کی پالیسی ہے. جہاں تک چائنا کی پالیسی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کرو اور سیکیورٹی کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی روشنی میں پورا کرو. ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو آپ جتنا مرضی جنگیں کرتے رہو، اس کا نتیجہ تو ہلاکتے ہی ہوگا، تباہی اور بربادی ہوگا. امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں تو یہ ہے صورت. تو دیکھیں ایران کو اور ایران جو ہے وہ ساؤتھ کا پارٹ ہے. وہ رشیا اور چائنا اور جو ساؤتھرن کنٹریز ہیں جو دنیا کے 2/3 کنٹریز ہیں، 80 کے قریب ملک ہے، اس کا حصہ ہے. اور ایران کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی حمایت کسی نے بھی نہیں کی. تو اس لیے آپ یہ سمجھے کہ ابھی آپ نے ہرموز میں جو ابھی امریکہ نے کہا ہے کہ جی ان کو بھی انہوں نے پاکستان کے حوالے کیا ہے، تو وہ ٹھیک بات ہے کہ بھئی ابھی جو بھی ہے امریکہ جان چھڑانا چاہتا ہے. امریکہ کو پتہ ہے غلط جگہ پھنس گیا ہے. نہیں تو اس میں ایک سوال امریکہ میں بڑی سر اس میں ایک سوال یہ آپ دیکھ لیں گے یہ جو اکتوبر میں تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہے نا سر کہ امریکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز میں پھنس گیا ہے یا ایران کے ساتھ کلیش کے بعد وہ پھنس گیا ہے. اب سوال اس کے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ امریکہ بلاکیٹ کیے ہوئے آپ نے ہرمز کو، اور پھر ساتھ ساتھ ایران کے جہاز بھی اس نے پکڑ لیے، پھر چھوڑ بھی دیے. یہ کیا پالیسی ہے سر؟ یہ تو ایسی ہے، یہ ایسی جیسچرز ہیں، یہ ایسے جیسچرز ہیں کہ چلو جی ہم گڈ جیسچر شو کر رہے تھے، چلو بات چیت کرتے ہیں. تو یہ سب بات ہے. یو سی گڈ جیسچرز وہ شو کر رہے ہیں امریکہ بھی، اور امریکہ ایران کے ساتھ بات چیت کرنے میں میرے خیال سے کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی مجبوری سمجھیں آپ، یا اس کے لیے کوئی اور صورت ہے نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کر کے جو ہے وہ نارمل ریلیشن شپ کی طرف بڑھے. اگر ابھی فوری تو نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال ان دی لانگ ٹرم ایران میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. ایران میں لیکن اب جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو امریکہ کا اور روس کا یہ کہ اپنی مدد کر کے وہ آ جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں تھا. دیکھیے آپ کسی بھی مسلمان ملک پر کوئی بھی حملہ کرے گا، اس کے اندرونی اختلافات کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں،
وہ کسی دوسرے اور خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں تو وہ یونائٹ ہو جائیں گے اور یونائٹ ہو گئے. تو ایکچولی اچھا، اس میں ایک اور سوال میں آپ سے پوچھ لوں کہ جو اس وقت حالات جس طرح بڑھ رہے ہیں، کبھی جنگ کی خبر آتی ہے، کبھی امن کی خبر آتی ہے، کبھی یہ خبر آتی ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور امن اب بحال ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد ایک نئی خبر آتی ہے کہ میزائل حملہ ہو گیا یا ڈرون حملہ ہو گیا، جیسے کہ ایران اور متحدہ عرب امارات جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھوڑی دیر پہلے. اب ان حالات میں مطلب جو تیل کی پرائسز ہے وہ کہاں جا کے آپ کو کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ وہاں تو کوئی سٹیبلٹی ہے ہی نہیں، اور کبھی یہ تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تیل کی پرائسز میں، پھر بڑھ جاتے ہیں. تو پھر تیل کے پرائس آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو جی، اس میں جو 2-3 ملک ہیں جو تیل کے سلسلے میں جو چاہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ جاری رہے تاکہ ان کا تیل بکتا رہے، ان میں سب سے بڑا ہے امریکہ، اور اس کے بعد ہے رشیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ یو اے ای بھی شامل ہو گیا اس میں. تو ان کا یہ ہے کہ بھائی جتنی دیر کانفلکٹ رہے گا، اسٹیٹ آف ہرموز بند رہے گا، تو اتنی تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. وہ تو $150-200 تک لے جا رہے تھے، لیکن 129 تک گیا ہے، پھر واپس آ رہا ہے نیچے، کبھی اوپر جا رہا ہے. تو یہ کھیل تو اسٹاک ایکسچینج کا چل رہا ہے. بھارت جو بھی ہے تیل کی پرائسز کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. اور یہ جو یو اے ای نے اس سے اوپیک سے نکلنے کا اعلان کیا، تو امریکہ نے کہا بڑا اچھا کیا. تو اب دیکھیے یہ کوئی نئی فارمیشن ہے. دیکھیے یہ جو پری وار سچویشن تھی مڈل ایسٹ کی، ساؤتھ ایشیا کی اور اس ریجن کی، ایون یورپ کی، اب جو نئے صف بندیاں ہوں گی، نئے صورتحال آئے گی، اس میں کیا چیز بنے گی، کیا چیز نہیں بنے گی. پر امریکہ کا اپنے آپ کو اس ریجن سے آہستہ آہستہ اپنا رول کم کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو تو اسرائیل یہاں جو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ اڈے یہاں رہیں گے، امریکہ کا جو دباؤ ہے وہ ان ملکوں پر قائم رہے گا، اور حالت جنگ بھی ایک طرح سے قائم رہے گی. اور یہ بات جو انہوں نے یہ جو حقوق کی حفاظت نہیں کر سکے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. تو اس لیے اس میں جو سارے جو اتحادی تھے، وہ جو امریکہ کے ساتھ تھے اور جو امریکہ کے ساتھ نہیں تھے، وہ اب سب ایک ہی جگہ پہ ہیں. کیونکہ سفر امریکہ کا بھارت کو وہ چائنا کے خلاف تیار کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، جو پوائنٹ کو اور بھارت کو افیکٹ کرا کے آپ سوچیں کہ 50% دنیا کو آپ جو ہے وہ اکنامک پنشمنٹ دے رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کسی دنیا کے لیے تو اچھا نہیں ہے نا. تو اس لیے میرے خیال سے یہ جو ابھی بات ہے نا کہ چلو ابھی اپنا تیل مہنگا بیچ لو، یہ تیل ہمیشہ جو بھی ہے بھارت دنیا کی اکانومی کو تو ہلا دے گا، ہلا دیا ہے. ابھی اس کے امپیکٹ کہاں، انفلیشن بڑھے گا، کاسٹ آف لیونگ بڑھے گی، ہر چیز کی قیمتیں مہنگی ہوں گی، ایکسپورٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے راستے سارے. تو یہ تو دنیا کا ورلڈ ٹریڈ جو تھا ہو رہا تھا اس کو افیکٹ کیا ہے نا، اس بار نہیں کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار تو محمد اس لیے صاحب. میرے خیال سے یہ سب کا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب. آپ نے گفتگو کی. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سن لی. کچھ اہم نقطے اس میں اٹھائے گئے ہیں سردار صاحب کی طرف سے، خاص طور سے یہ یو اے کے حوالے سے کہ ان کا جو نیا ٹرینڈ ہے، یا اسرائیل کے ساتھ اتحاد کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب خطے کی سپر پاور بن جائیں گے، یا خطے کی بڑی طاقت بن جائیں گے اسرائیل کے ساتھ مل کے، یا اسرائیل ان کو بنا دے گا. تو ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا سردار محمد اشرف صاحب کو. فیوچر میں کیا صورتحال ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ جب حالات بن جائیں گے، جب سامنے آ جائے گا،
सारा मामला उसके ऊपर उसी हवाले से डिस्कशन होगा। लेकिन इम्कानात इस बात के नहीं है कि यूएई कोई खित्ते की ताकत बन सकता है इवन अमेरिका की मदद से या इजराइल की मदद से। ये सारी गुफ्तगू आपने सुन ली, मैं जा चाहता हूँ। अल्लाह।